बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट और मैं हूं काशिफ अली। आज हम बात करेंगे जी अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा का जो इजलास हुआ है उससे मुताल्लिक वीडियो लिंक के ज़रिए से होने वाले इस इजलास का बुनियादी मकसद इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे के बाद सूरत हाल को डिस्कस करना और अरब ममालिक की तरफ से एक मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ के साथ सामने आना, ये इसके बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से अरब हुक्मरानों ने एक मरतबा फिर फ़लस्तीनियों की पीठ में खंजर घोंपा है और किस तरह से उनके साथ धोखा किया है और किस तरह से उनके मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। मैं आपको पूरी इसकी तफसील बताऊँगा कि वहाँ पर क्या माजरा हुआ है। इसके साथ साथ हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि 15 सितंबर को जो वाइट हाउस में मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान जो 13 अगस्त को डील हुई थी उस पर बाकायदा दस्तखत होने चाह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में। तो इसको देखेंगे कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको क्यों जल्दी है इन मुआहदात करवाने की और अरब और इसराइल तनाज़े को हल करने की और अरब ममालिक के साथ और मुसलमान ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए ये दोनों यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट और इस बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं ये क्यों बेताब हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। बढ़ते हैं जी जो अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा का वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से बुध के रोज़ जो इजलास हुआ है उसकी तफसील की तरफ। अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जो बुध को हुई है इसका बुनियादी मकसद इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो अमन मुआहदा हुआ है उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसको डिस्कस करना और एक मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ के साथ सामने आना है। तो इसमें तमाम अरब ममालिक जो अरब लीग का हिस्सा हैं उसके वज़ीर ख़ारजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से वीडियो लिंक के ज़रिए से शिरकत की। अरब जो फ़लस्तीन अथॉरिटी है उसकी तरफ से जो फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा शामिल हुए तो उन्होंने ये मुतालबा किया अरब लीग के सामने रखा कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसकी फुल कंडमनेशन की जाए और खुल्लम खुला उसकी जो है वो मज़म्मत की जाए। तो और अरब लीग और फ़लस्तीन की तरफ से फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी पेश किया गया। तो फ़लस्तीन ये 2-3 घंटे अरब रहनुमा और वज़ीर ख़ारजा जो है वो इस पर बहस व तमहीज़ करते रहे। इस दौरान जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी और मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के जो रहनुमा थे इनके दरमियान काफ़ी तुंद व तेज़ बहस भी हुई। बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा एक तरफ थे और फ़लस्तीन के जो वज़ीर ख़ारजा वो दूसरी तरफ थे। फ़लस्तीन की तरफ से जो करारदाद पेश की गई उसमें खुल्लम खुला मज़म्मत की गई थी इस मुआहदे की। तो जब फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने वो करारदाद पेश की तो उस करारदाद के जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था उसका जो मुसव्वदा था उसको अरब रहनुमाओं ने अरब वज़ीर ख़ारजा ने कतन उसको मुस्तरद कर दिया और उस रेजोल्यूशन को जो है वो पास उसका मुसव्वदा जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। जिसके बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की नुमाइंदगी कर रहे थे उन्होंने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाई और उसके बाद अरब रहनुमाओं की तरफ से अरब वज़ीर ख़ारजा की तरफ से एक मुश्तरका बयानिया जारी किया गया, एक मुश्तरका जो है वो बयान जारी किया गया और अरब लीग के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है इस हवाले से बात की और अपना मुश्तरका बयान भी जारी किया। तो उस बयान में बुनियादी तौर पर ये बात की गई है कि एक तो फ़लस्तीन का ज़ाहिरन उस मुआहदे में ये कहा गया कि हम अरब ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीनी काज के साथ अभी भी उनकी कमिटमेंट है और वो 2 स्टेट सलूशन जो है वो 2 रियासती जो हल पेश किया गया उसको वो सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जो अरब पीस इनिशिएटिव है 2002 का जो सऊदी अरब की तरफ से और दीगर अरब ममालिक की तरफ से मुश्तरका तौर पर पेश किया गया था
اس کی بھی حمایت کی بات کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ اس کے مطابق جو عرب پیس انیشیٹو ہے 2002 کا، اس کے مطابق فلسطین کے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے اور فلسطین کی ایک ایسی ریاست قائم کی جائے جس کی باؤنڈریز جو ہیں وہ 1967 میں جو فلسطین کی باؤنڈریز تھیں، جو فلسطین کے پاس ٹیریٹریز تھیں، وہ اس میں شامل ہوں، اور مشرقی بیت المقدس اس فلسطینی ریاست کا جو ہے وہ اس کا کیپٹل ہو۔ یہ بات تو جو ہے وہ ظاہراً کی گئی پبلک اور میڈیا کنزمپشن کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مشترکہ بیان میں ایک ایسا نقطہ بھی ہے جس سے اصل میں عرب حکمرانوں کی جو انٹینشنز ہیں، جو اس کے ارادے ہیں، ان کے ارادے ہیں، وہ بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف پبلک اور میڈیا کنزمپشن کے لیے کی گئی ہیں، اور عرب عوام کو اور فلسطینیوں کو جو ہے وہ ظاہراً مطمئن کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ لیکن اس میں اصل نقطہ یہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں یہ ہم فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں عرب حکمرانوں کو اور عرب ریاستوں کو اس چیز کا بھی حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کے ذریعے سے جو بھی فیصلے کرنے چاہیں وہ فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ دوسرے لفظوں میں عرب جو حکومتیں ہیں ان کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو آپ اسرائیل کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کوئی کسی قسم کا معاہدہ کر سکتے ہیں، تو اس معاہدے پر عرب لیگ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو یہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو عربوں کا جو ایک ٹریڈیشنل موقف رہا ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ فلسطینی کاز کی انہوں نے مکمل سپورٹ کی، اور ہمیشہ سے وہ ایک مشترکہ موقف کے ساتھ آئے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ عرب لیگ نے یہ بات کی تھی فلسطین کی آزادی کی اور فلسطین کے لیے جو آزاد ریاست کی، اور اس حوالے سے ہمیشہ عرب مشترکہ موقف کے ساتھ سامنے آتے رہے ہیں۔ تو آج اسرائیل اس چیز میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے عربوں کو جو ہے وہ جدا کر دیا ہے، اور عرب لیگ نے باقاعدہ طور پر اپنے مشترکہ اعلامیہ میں اس چیز کا اعلان کر دیا ہے کہ ہر جو ریاست ہے، عرب ریاست ہے، اسے اپنی آزاد اور خود مختار جو پالیسی ہے اور فیصلے کرنے میں وہ آزاد ہیں۔ ظاہراً اس میں فلسطین یا اسرائیل کے ساتھ معاہدے کی بات کے حوالے سے یہ بات نہیں کہی گئی، لیکن بین السطور اس کا جو کانٹیکسٹ بنتا ہے، جو اس کا سیاق و سباق بنتا ہے، وہ اسی فلسطین جو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، یا آگے جو عرب ممالک معاہدے کرنے جا رہے ہیں، وہ اسی کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو عرب حکمران اس وقت عوام کے لیے جو باتیں کر رہے ہیں، یا میڈیا کنزمپشن کے لیے جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ عرب حکمران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہے، یا وہ عرب ریاست کی حمایت میں ہیں، وہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچہ ہے، وہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یا کسی بھی ممکنہ عوامی رد عمل کو روکنے کے لیے زیر زمین یا جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کے تحت یہ تمام عرب حکمران جو ہیں وہ اسرائیل کو گرین سگنل دے چکے ہیں، اور سونر اور لیٹر جلد یا بدیر جو ہے وہ معاہدات ہونے جا رہے ہیں، اور زیادہ امید یہ ہے کہ یہ معاہدات جلد ہوں گے۔ کیوں ہوں گے اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو اب ہم اس بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوا کہ اب باقاعدہ طور پر 15 ستمبر کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اس پر باقاعدہ طور پر جو دستخط ہوں گے وہ وائٹ ہاؤس میں ہوں گے، اور اسرائیل کے جو پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو ہیں وہ بھی ایک ٹویٹ کر چکے ہیں کہ انہیں بڑی خوشی ہے کہ وہ اس معاہدے میں کی جو سائننگ سیرمنی ہے اس میں وہ شرکت کریں گے اور دستخط کریں گے، اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی جو ہے وہ بیان جاری ہو گیا ہے۔ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس میں ایک شرکت کریں گے، ایک ڈیلیگیشن کو لے کر لیڈ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اہم رہنما ہیں، دنیا کے جو اہم رہنما ہیں، وہ بھی اس سائننگ سیرمنی میں موجود ہوں گے۔ اب ہم اس طرف بڑھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ سیناریو میں صدر ٹرمپ اور بنجامن نیتن یاہو کو کیوں جلدی ہے، وہ یہ معاہدات کیوں کروانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اپنی جو پریزیڈینشل کیمپین کو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسرائیلیوں کو
اور اسرائیل کو جو ہے وہ کنسیشنز دیں تاکہ وہاں پر جو اسرائیلی لابی موجود ہے, بڑی اسٹرانگ لابی ہے, اس کی وہ حمایت کر سکیں اور اپنے آپ کو وہ ایک تاریخ میں ایک ایسے صدر کے طور پر اپنا نام بھی لکھوانا چاہتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی ڈیلز کروائیں. اور ستمبر ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخی اعتبار سے کہ 1978 میں جو کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا تھا وہ بھی جو ہے 1978 کے سپٹمبر میں ہوا تھا. 17 سپٹمبر کو کیمپ ڈیوڈ میں وہ معاہدہ ہوا تھا جس میں اسرائیل کے پرائم منسٹر مناخم بیگن, مصر کے صدر انور سادات اور جو امریکی صدر تھے وہ اس تقریب میں شامل ہوئے تھے. تو ایک دفعہ پھر, اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو اس وقت بھی جس پارٹی کا پرائم منسٹر تھا وہ لیکود پارٹی ہی تھی, اور اس وقت بھی اسی لیکود پارٹی کی حکومت ہے اور بنجامن نیتن-یاہو جو ہے اس کے پرائم منسٹر ہیں. اب بنجامن نیتن-یاہو جو ہیں وہ خود مشکلات کا شکار ہیں, اس لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی کوئی ایسا کام کریں اسرائیل کے لیے جس سے وہ عوامی حمایت حاصل کر سکیں. اس وقت ان پر کرپشن کے الزامات ہیں اور وہ جو ہے اپنی جو بلو اینڈ وائٹ پارٹی ہے بینی گینٹس کی, ان کے ساتھ وہ ایک ایمرجنسی گورنمنٹ میں ایک ڈیل کے تحت آئے ہیں اور صرف 1.5 سال کے لیے وہ حکومت میں آئے ہیں, جس میں سے 5 سے 6 مہینے گزر گئے. تو 1 سال ان کے پاس بھی باقی ہے. 1 سال بعد جو اس وقت ڈیفنس منسٹر ہیں, جو سابق آرمی چیف بھی ہیں اسرائیل کے, وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے اور نیتن-یاہو جو ہے وہ ان کو جگہ دے دیں گے. اور 1 سال بعد نیتن-یاہو کے جو کرپشن اور باقی امبیزلمنٹ اور اس حوالے سے جو مقدمات اس وقت پینڈنگ میں ہیں اور پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے ان کو جو امیونٹی دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور سال بعد جو ہے ان مقدمات کی جو ہیئرنگ ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی. تو پرائم منسٹر بنجامن نیتن-یاہو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر, وہ بھی اس کوشش میں ہیں کہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ کوئی ایسی ڈیل کریں, کوئی ایسا بڑا کارنامہ انجام دیں, کوئی ایسا بریک تھرو کریں جس سے وہ جو اسرائیلی عوام ہے اس کی حمایت جو ہے وہ حاصل کر سکے. تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جس وجہ سے ٹرمپ, بنجامن نیتن-یاہو اور یہ سب جو ہے وہ معاہدات کی طرف لگے ہوئے ہیں. بنجامن نیتن-یاہو جو ہے وہ افریقی ممالک کے بھی دورے کر رہے ہیں اور افریقی ممالک کو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت پر راضی کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ سربیا اور کوسوو جو ایک مسلم اکثریتی ملک ہے, اس نے بھی پچھلے دنوں نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کیا ہے بلکہ جو بیت المقدس ہے, یروشلم ہے, اس میں اپنا جو سفارت خانہ بھی کھولنے کا اعلان بھی کیا ہے. تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جس کی وجہ سے, یہ وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں اور مشرق وسطیٰ میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو ان ڈیولپمنٹس پر ہم رکھیں گے نظر اور جو بھی فیوچر میں اپڈیٹس ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ تک اسی طرح پہنچاتے رہیں گے. امید ہے آج کا آپ کو ویلا پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا تو آپ اپنے کامنٹ ضرور دیجئے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.